सुपरिटेंडेंट पुलिस की रिपोर्ट है, जो उस रात 8 और 9 की रात जो हुआ, जो इनके लोगों ने किया, जो आरओ को ज़ुल्को किया, ये सारी रिपोर्ट में है। ये सारी रिपोर्ट बन के मैं मीडिया को इसलिए दे रहा हूँ कि मीडिया को और बाकी लोगों को पता चले कि इनका असल चेहरा क्या है। ये वो रिपोर्ट है जो पुलिस ने बनाई है, सुपरिटेंडेंट पुलिस की ऑफिस से, और ये एसएसपी ऑफिस से ये रिपोर्ट मैंने आपको दी। आपने एक ऐसी फ़ज़ा पैदा कर दी है मुल्क में कि जहां आप हार गए वहां रिगिंग हो गई, जहां आप जीत गए वहां बिल्कुल ठीक है मामला। ऐसा नहीं है। ये मुल्क उतना ही आपका है जितना हमारा है। रियासत हमारी माँ है। हम अपने मुल्क को ऐसे किसी के साथ नहीं खेलने देंगे, ना आपको खेलने देंगे, ना किसी मुल्क दुश्मन को खेलने देंगे। आपने जो फ़ज़ा पैदा की है, आप वकला बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे दिल में इज़्ज़त है आपके लिए। या आप सियासत कर लें या आप इस प्रोफेशन की इज़्ज़त रखें। काला कोट पहनकर इस प्रोफेशन के बाकी लोगों की जो इज़्ज़त है उनको ख़राब मत करें। और जिस रहनुमा की जुमा 4 दिन आप सो कॉल्ड लीडर बने हैं, 9 मई की दहशतगर्दी में जो मुलविस है, साइफर की जो गद्दारी के केस में जो मुलविस है, तोशा खाना की चोरी में जो मुलविस है, आप आज बैठ के बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आपके करतूत मैं जानता हूँ। मैं अगर अपना मुंह खोलूँगा तो आप दुनिया में किसी को मुंह नहीं दिखा सकेंगे। ये मैं आपके उस लीडर को कह रहा हूँ। आज मुझे मजबूर किया आपने यहाँ बैठ के अपनी ज़ुबान अपने लोगों को ये बात बताने के लिए। मैंने आपकी पार्टी में दिन रात काम किया था, इस मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए। आपकी ज़ात के लिए काम नहीं किया था। आप लोग ज़ात से निकलें और पाकिस्तान का सोचें। पाकिस्तान में मौशी दहशतगर्दी आपने फैलाई। पाकिस्तान में डिजिटल दहशतगर्दी इस इलेक्शन में आप फैला रहे हैं। आप सोशल मीडिया पे इदारों के ख़िलाफ़ ऐसे ऐसे इल्ज़ामात लगा रहे हैं। ये डिजिटल दहशतगर्दी कर रहे हैं आप। अभी तो आपके ख़िलाफ़ मैंने ये साइबर क्राइम में भी जाना है, जो आप ये ट्विटर अकाउंट बना रहे हैं। आपकी जो पीछे बैठी दहशतगर्द तंजीमें हैं, जो प्रिपेयर्ड हैं, जो मास्टरमाइंड हैं। मुझे 2 बातें आपसे और करनी। मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कल भी कर रहा हूँ लाहौर में, उसमें मैं आपका एक और करतूत आपके सामने रखूँगा। राजा साहब, पहले तो मैं आपसे बात कर लूँ, आप अपनी तसल्ली करें। मैं विनिंग कैंडिडेट डिक्लेयर हुआ हूँ। इंशाल्लाह मैं इसका तहफ़्फ़ुज़ करूँगा। मेरी आवाम, मेरे हलके की आवाम ने मुझे 1,72,825 वोट दिए हैं ऑलमोस्ट, और मैं उनकी पासदारी करूँगा। मैं उनको प्रोटेक्ट करूँगा। मैं ये आपकी गुंडागर्दी नहीं चलने दूँगा यहाँ पे। आप लोग, अगर हम पाकिस्तान का सोचते हैं, पाकिस्तान को स्टेबलाइज करने का सोचते हैं, आप अपनी ज़ात से निकलें और आप लोग भी ये सोचें। कभी कहीं कोई फितना फैलाते हैं आप, कभी कहीं कोई फितना फैलाते हैं आप। जो फॉर्म 45 हम दें वो गलत है और जो आप दें वो सही है। आपका ये रोना धोना कहीं और नहीं चल सकता। और अभी इतलात तो ये भी हैं कि जो KPK में आपने ऑर्गेनाइज्ड रैगिंग की है वो भी आपके सामने आएगी कुछ दिनों में। ROs और प्रिजाइडिंग ऑफिसर के साथ मिलके जो ऑर्गेनाइज्ड धांधली आपने की है अभी आपके सामने आनी है। आपने इस मुल्क के बच्चों को पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए इस्तेमाल किया। 9 मई की दहशतगर्दी में आपने इस्तेमाल किया उनको। कभी पहले हमने नहीं सुना था पेट्रोल बम बनते हुए। मैं था 14, वो जो धरना था हमारा 126 रोज़ का, मैं था ऑर्गेनाइज़र उसका। कोई पेट्रोल बम बना, कोई पेट्रोल बम फेंका? ये राजा साहब जो जुमा 4 दिन आप आए हैं, ज़रा सुने आप भी।
آپ تب کہاں تھے دھرنے پہ؟ آپ وزیرستان مارچ میں تھے جہاں پہ یہ آپ کا سو کالڈ لیڈر ہمیں لے گیا تھا بارڈر تک. ہم ایک پیسفل پروٹیسٹ کر رہے تھے, ہم پاکستان کے لیے کر رہے تھے. ہم نے ایک 19 دن اپنے بنی گالا میں بیٹھ کے وہاں پہ آپ کے پیسفل پروٹیسٹ کیا, ہاؤس اریسٹ ہوئے. ہم نے تو ایک گملہ نہیں توڑا وہاں پہ. یہ کون سے دہشت گرد آپ نے تیار کر لیے 9 مئی کو, جن کو پیٹرول بم بھی بنانا آتا ہے, پولیس والوں کے ساتھ مقابلہ کرنا بھی آتا ہے, ان کی گاڑیاں چلانی بھی آتی ہیں, اداروں کو گالیاں دینی بھی آتی ہیں, ڈنڈے چلانے بھی آتے ہیں اداروں کو, جنا ہاؤس پہ حملہ کرنا آتا ہے, وہاں جلا کے راکھ کر دیا جنا ہاؤس. ہمارے باقی شہروں میں جو دفاعی اداروں کے جو تنصیبات ہیں ان کو جلانا آتا ہے آپ کو. آپ کا اصل چہرہ میں جانتا ہوں. یہ کام کہاں سے آپ نے شروع کیا یہ میں جانتا ہوں. آج مجھے مجبور کیا آپ نے یہاں بیٹھ کر بتانے کے لیے اپنی قوم کو. یہ میری آج پہلی پریس کانفرنس ہے, لیکن جب میرے ملک میری قوم کی بات آئے گی تو میں آپ کا اصل چہرہ اس قوم کے ایک ایک بچے کو دکھاؤں گا. میں اس لیے دکھاؤں گا کہ میں نے یہاں رہنا ہے, میرے بچوں نے یہاں رہنا ہے, میرے ملک کے بچوں نے یہاں رہنا ہے. ہم نے اس ملک کا دفاع کرنا ہے. ہم نے اپنی ذات کے لیے نہیں, ہم نے جادو ٹونے کے ساتھ فیصلے نہیں کرانے اس ملک کے, خوابوں کے اوپر فیصلے نہیں کرانے اس ملک کے. میں گیا ہوں عدالت آپ کے خلاف, آپ ثابت کر دیں, آپ حلف اٹھا دیں قرآن پہ کہ میں نے کوئی ایک جھوٹ بولا ہے آپ کے خلاف عدالت میں. میری آپ کے ساتھ کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے. میں نے آپ کو باپ لیڈر سے بڑھ کر درجہ دیا تھا. کیوں؟ آپ میرے رشتہ دار نہیں تھے, آپ اس ملک کے لیے کام کر رہے تھے. اگر مجھے لالچ ہوتا, آپ پرائم منسٹر تھے, میں نے آپ کی پرائم منسٹر کو ٹھوکر مار کر ترین صاحب کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا. آپ ان کے اوپر جھوٹے پرچے کروا رہے تھے. اللہ نے ان کو سرخرو کیا, ان کی بچیوں کے اوپر آپ نے پرچے کروائے. آپ کی انتقام کی سیاست, آپ کا تکبر اور آپ کی ذات آپ کو لے کے بیٹھی ہے. آپ کو آپ کی اپنی ذات نے آپ کو یہاں تک پہنچایا ہے. ان بچوں کو آپ نے ورگلایا ہے. انشاءاللہ میں آپ کو آپ کے انجام تک پہنچاؤں گا. اپنے بچوں کو ایجوکیٹ بھی کروں گا, ان کو ایک ایک بات بتاؤں گا. اور ہمارے بچے باشعور بچے ہیں. میں نہیں چاہتا کہ میں ان کو وہ بات بتاؤں جو پاکستان میں تہذیب کے دائرے سے نیچے رہ کے ہوتی ہے. اس لیے آج یہاں بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ جب پاکستان کے اوپر بات آئے گی, جب میرے ملک کی بات آئے گی اوپر, تو میں چپ نہیں رہوں گا. میں آپ کا اصل چہرہ بے نقاب کروں گا. اور مجھے یہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیاب کیا ہے, میرے حلقے کی عوام نے مجھے ووٹ دیا ہے, اور یہ میں اس کا بھرپور دفاع کروں گا. آپ کے یہ پروپیگنڈے, یہ جعلی آپ کی جو آپ نے پاکستان کو, پاکستان کی عوام کو جو دھوکے میں رکھا ہوا ہے, انشاءاللہ یہ نہیں ہونے دوں گا. اس عوام کو آپ کا اصل چہرہ دکھاؤں گا. آپ نے اگر ابھی بھی پاکستان کے لیے کچھ کرنا ہے تو آپ ایکسیپٹ کریں. اگر ریگنگ تھی تو جو آپ کے لوگ جیت گئے ہیں وہاں ریگنگ بھی ہوئی, وہاں ریگنگ نہیں ہوئی. جہاں آپ جیت جائیں وہ ٹھیک ہے, جہاں آپ ہار گئے ہیں وہاں ریگنگ ہوئی ہے. آپ کے KPK میں ریگنگ نہیں ہوئی, پھر وہاں تو آپ نے کچھ نہیں کیا. آخری بات, آپ نے ساری زندگی ایک معزز سیاستدان کو, اس کے کردار کو کس کس لیول تک برا بھلا کہا, کہاں کہاں سے کن کن بچوں سے برا بھلا کہلوایا, جلسوں میں ان کے الٹے سیدھے نام لیے. آپ کی مورل ویلیوز کہاں ہیں؟ اب آپ کی مورل ویلیوز کہاں ہیں؟ کل آپ کی لیڈرشپ ان کے پیروں میں جا کے بیٹھ گئی. کل تو آپ کو مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس جا کے آپ منتیں کرنا شروع ہو گئے. آپ کی موریلٹی ہے
اس کی یہاں ہی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ساری سیاست آپ نے ان کی مخالفت میں KPK میں ووٹ حاصل کیا. ان کو برا، میں ان جلسوں میں تھا جب آپ ان کے اوپر پرسنل اٹیک کرتے تھے. آپ نے 2013 کے الیکشن میں ایک بیانیہ دیا کہ یہ 35 پنچر لگ گئے، وہ کہیں ثابت نہ ہو سکے، اور نجم سیٹھی صاحب نے آپ کے اوپر ڈیفرمیشن کا کیس کر دیا. آپ کے وکیل نے وہاں پہ بیان دیا کہ وہ تو ایک سیاسی بیان تھا. یہ ہے آپ کی سیاسی بصیرت، یہ ہے آپ کی سیاسی سوچ، یہ ہے آپ کی سیاسی میچورٹی. تو آپ یہ جو وکیل صاحبان کو آپ نے کھڑا کیا ہے، یہ تو اپنا وکالت کریں گے، یہ سیاست کا ان کے بس کا بات تھوڑی ہے. سیاست خدمت کا نام ہے. معاشی دہشت گردی آپ لے کے آئے ہیں سیاست میں. جو آپ کر گئے اس ملک کے ساتھ وہ کوئی دہشت گرد نہیں کر سکتا. ہمارا دشمن ملک نہیں وہ کر سکا 70 سالوں میں جو آپ نے یہ اس ملک کے لیے کر دی ہے. انشاءاللہ ابھی آپ آگے آگے دیکھیں میں آپ کو کیسے بے نقاب کرتا ہوں. آپ نے ملک میں استحکام لانے کے لیے استحکام پاکستان پارٹی بنائی، اور جو پرانے آزمائے ہوئے لوگ تھے ان کو ساتھ میں لایا، لیکن پھر بھی آپ کو جو ہے انتخابات میں زیادہ سیٹیں نہیں ملی. وجوہات کیا ہے؟ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ آپ ملک میں استحکام لا رہے تھے، پارٹی بنائی، لیکن آپ کے قائد نے کہا کہ نواز شریف ان کے قائد ہے. تو اگر آپ کے قائد نواز شریف ہی ہے تو پھر اگر وہ استحکام لا سکتا ہے تو پارٹی بنانے کی ضرورت. دیکھیں، ہماری پارٹی جب بنی، جہانگیر ترین صاحب چیئرمین بنے، علیم خان صاحب پریزیڈنٹ بنے، اور جو لوگ ہمارے ساتھ اس وقت PTI میں تھے، ہمارے لائک مائنڈڈ لوگ، انہوں نے ہمیں جوائن کیا. ہمارے بہت سارے لوگ ہار گئے، بیشتر لوگ ہمارے ہارے ہیں. ہماری 3 نیشنل اسمبلی کی سیٹیں آئی ہیں. ہمارے تو کسی کینڈیڈیٹ نے نہیں آگے کہا. ہمارا مقصد کیا تھا کہ ہمارے وہ لوگ جو ہمارے ساتھ PTI میں کام کر چکے ہیں، جن کی وہاں جگہ نہیں ہے، انہوں نے ہمیں جوائن کیا، اور وہ پراپر الیکٹیبل لوگ تھے. میں آپ کو پوری لسٹ شائع کر دوں گا. وہ 2 3 دفعہ اپنے حلقوں میں الیکشن جیت چکے تھے جو اس دفعہ ہارے ہیں، جو اس 2024 کا الیکشن ہارے ہیں. آپ نعمان لنگڑیال صاحب کا دیکھ لیں اٹھا کے، وہ صوبائی وزیر رہے، وہ فیڈرل منسٹر رہے ساہیوال سے، وہاں پہ وہ ہارے ہیں الیکشن. غلام سرور خان صاحب یہاں سے ہارے ہیں الیکشن. آپ لوگ ہماری اگر پارٹی میں اگر لوگ ہارے ہیں تو ہم نے ان کو، ہمارے لوگوں نے ایکسیپٹ کیا ہے. اور اگر ہماری کولیشن ہوئی ہے کسی جماعت کے ساتھ، سیٹ ایڈجسٹمنٹ تو سیاسی جماعتوں کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے. اور ہمیں اگر ان کا ووٹ بینک لینا ہے، ہمیں ان کے ساتھ بیٹھنا ہے، کیمپین کرنی ہے، تو یہ سیاست کا حصہ ہے. ہم کسی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سینکڑوں جو نوٹیفکیشن جاری کیے ہیں، کیا وجہ ہے کہ صرف آپ کا ہی نوٹیفکیشن جو ہے وہ واپس ہوا ہے؟ آپ کا پرابلم کیا ہے؟ دیکھیں جی، میرا سوال سنو. الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ آپ نے ویسے اتنی ساری دستاویز دکھائی ہیں، SSP کی بھی اور باقی معاملات کی بھی. 1,72,000 ووٹ آپ نے لیا ہے. کوئی 2 4 5 آپ فارم 45 کے ساتھ لے آتے، بتاتے کہ یہ یہاں سے ہم جیتے ہیں. تو اس طرح بھی تو میرے پاس ایک ریکارڈ ہے. جب مجھے ECP بلائے گا، جو ریکارڈ مانگے گا ہم بالکل ECP کو دیں گے. ایسی بات نہیں ہے. میرا آج مقصد کہنے کا یہ ہے کہ فیور تو ان کو ملی ہے. میرا نوٹیفیکیشن ہوا اور ECP نے وڈرا کیا، میں نے ایکسیپٹ کیا. 19 کو میرا کیس ہے ہمارا ECP میں. ECP ہم سے جو دستاویزات مانگے گا، جو ڈیٹیلز ہیں، وہ ساری ہم دیں گے. تو فیور کس کو مل رہی ہے؟ فیور تو جناب میرے اوپوننٹ کو مل رہی نا. 47 فارم 48 49 پہ ڈکلیئر وننگ کینڈیڈیٹ میں ہوں. تو رائٹ تو میرا بنے گا نا انشاءاللہ میرا نوٹیفیکیشن کا. وہ 19 تاریخ کو فیصلہ ہو جائے گا. جی ایک لاہور سے ہار گئے، لیکن آپ جو ہے وہ کیا آپ کی مقبولیت نواز شریف سے بھی زیادہ ہے؟ وہ تو لاہور سے ہار گئے. نہیں جیتے ہیں، وہ ہارے کب ہیں؟ آپ کو کس نے کہا ہے؟ آپ کو یہی نہیں پتا. اور انہوں نے میرے سے زیادہ ووٹ دیے ہیں، زیادہ ملے ہیں.
آپ کو یہ بھی غلط ویب سائٹ پہ جائیں, ان کے 1,79,000 ہیں, 72,000 ہے, تو ان کے زیادہ ہوئے نا. اور سیدھی سی بات یہ بتائیں ایک لمحے کے لیے, جب خان صاحب مولانا فضل الرحمان کو یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں, ہم آپ کو ہنستے ہوئے پیچھے مدد لیتے دیکھتے ہوتے تھے. نمبر 1, جب دکھ کی بات یہی ہے, ایک لمحے کے لیے جب دوسری سائڈ پہ چلے گیا تو ہم مولانا فضل الرحمان کی تعریفیں کر رہے تھے. جہاں آپ عمران خان کے گھر کے بیدی لنکا ڈھائی والی چیز ہے, تو وہ مولانا فضل الرحمان بھی ان کے گھر کی بیدی لنکا ڈھائی والی بات ہے. ایک لمحے کے لیے جنرل فیاض اور جنرل باجوہ کے بارے میں جو انہوں نے کہا ہے, اب تو وہ بات ثابت ہوگی نا کہ وہ جو کلیم کرتے تھے کہ یہ سائفر جو تھا وہ جنرل باجوہ کو آیا تھا اور یہ سب کچھ ہوا تھا. کیا آپ مطالبہ کریں گے کہ اس کے اوپر تحقیقات کی جائے تاکہ ایک ہی مرتبہ یہ کلیئرٹی آ جائے کہ سچ کون بول رہا ہے, کیونکہ یہ آپ کے گھر کے معاملہ. پہلی بات تو آپ کا یہ جواب دوں, ابھی گھر کے بیٹی نے لنکا نہیں ڈھائی, ابھی گھر کا بیٹی نہیں بولا. جب یہ بیٹی بولے گا تو اس کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. بس عزت دیکھیں. دوسری بات آپ کی, دوسری بات جو آپ نے کہا مولانا صاحب کا سیاسی فیصلہ ہے نا ان کا, لیکن جب آپ پوری دنیا کو ایک درس دے رہے ہیں کہ سیاست میں نے اصولوں پہ سیاست کی ہے, میں نے اصول کے اوپر فیصلے کرنے ہیں, تب آپ کے اصول کہاں گئے ہیں؟ میں ایگری کرتا ہوں آپ کی بات کو, ہم ساتھ کھڑے ہوتے تھے پاکستان کے لیے, ذات کے لیے نہیں کھڑے ہوتے تھے. یہاں پہ آپ کسی کی جو کردار کشی کرتے ہیں, کیا آپ نے آج تک مجھے دیکھا ہے کبھی کسی کی کردار کشی کرتے ہوئے؟ کوئی ایک ٹویٹ بتا دیں ان کی کبھی ذات کے اوپر. میں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے صرف, مجھے عدالت نے بلایا اور میں نے جا کے وہاں سچ بھی بولا ہے, اور میرا اللہ گواہ ہے کہ میں نے سچ بولا ہے. اور یہ کہہ دیں اگر سچ نہیں ہے تو مجھے یہاں جو ہے جو بھی بیان دیا ہے اس کے اوپر ہونا چاہیے. جاوید بھائی, سر آپ کے سرپرست اعلیٰ نے استعفیٰ دے دیا, آپ عہدے سے بھی, سیاست سے بھی قرار ہے, اور اطلاعات ہیں کہ علیم خان صاحب اور ان کے درمیان شدید قسم کے پارٹی کے حوالے سے اختلافات ہیں, تو ان کے ریزائن کی وجوہات ایکچوئل کیا ہیں؟ نہیں میں آپ کو عرض کروں, ایسی بات نہیں ہے. جہانگیر ترین صاحب کی بڑی خدمات ہیں پاکستان کے لیے, اور پی ٹی آئی کے لیے بھی بہت انہوں نے محنت کی تھی. آپ اس چیز کے گواہ ہیں سارے, آپ کو پتہ ہے کہ ہر وقت وہ سیکرٹری جنرل تھے پارٹی کے, اور انہوں نے بڑے جذبے سے, بڑے پیشن سے کام کیا. وہ بیمار ہو گئے, وہ اس وقت بھی پاکستان کے لیے کام کر رہے تھے, اور حکومت بنی پی ٹی آئی کی تب بھی کام کرتے رہے. لیکن جب ان سے علیحدہ ہوئے تو انہوں نے اپنے آپ کو سمجھا کہ میں اب سیاست سے علیحدہ ہو جاؤں. ہم لوگوں نے جا کر ہماری پارٹی کے جو نئی ہم نے پارٹی بنائی, ہم لوگوں نے ان کو کنونس کیا کہ پلیز آپ اپنا ایک رول پلے کریں پاکستان کے لیے. یہ جو انہوں نے سیاست سے دستبرداری کا فیصلہ ہے, ان کا اپنا ذاتی فیصلہ ہے. اس میں قطعاً کوئی ایسی بات نہیں کہ ان کے اور علیم خان صاحب کے. علیم خان صاحب ان کو آج بھی اپنا بڑا بھائی کہتے ہیں. یہ تعلق جو ہوتے ہیں یہ ایسے ختم نہیں ہوتے. میرا علیم خان صاحب کا 25 سال کا تعلق ہے, لیکن وہ میری پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں. ترین صاحب میری پارٹی کے چیئرمین ہیں, اور یہ آگے جو بھی پارٹی فیصلہ کرے گی, جو پارٹی تو چلانی ہے, جو یہ فیصلہ ان کا اپنا ذاتی فیصلہ ہے. اس میں اپنی رائے یہ دے سکتا ہوں کہ انہوں نے اپنا فیصلہ اپنا سوچ سمجھ کے کیا ہے, اور میرے خیال سے جہاں تک بھی ان کو, جہاں پاکستان کے لیے ان کو اپنا رول ادا کرنا پڑے گا وہ ضرور ادا کریں گے, وہ بالکل پیچھے نہیں رہیں گے. لاسٹ ٹکا خان ایک سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے جہانگیر خان ترین صاحب کا ذکر کیا کہ ان کے خلاف, ان کے بچوں کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی. آپ کیا سمجھتے ہو ایف آئی آر سیاسی انتقام تھا, وہ کیوں درج کی گئی, آپ کی کیا معلومات تھی؟ اور دوسرا سوال یہ ہے, استحکام پاکستان پارٹی اب مرکز میں اور صوبے میں اپنا کوئی شیئر لینے جا رہی ہے؟ جی دیکھیں جی, جو ہوا سو ہوا. انہوں نے ایک جھوٹی ایف آئی آرز کرائیں, وہ ختم ہو گئیں. اللہ نے ان کو سرخرو کیا. انہوں نے, ان کے جو مخالفین ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ان سے اچھا نیٹ اینڈ کلین بزنس مین پاکستان میں نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, ترین صاحب سے. رہی بات استحکام پاکستان پارٹی کی, انشاءاللہ ہمارا نیشنل اسمبلی میں بھی ایک بھرپور کردار ہوگا, اور پنجاب اسمبلی میں بھی ایک رول ہوگا, اور ہم پاکستان کے لیے, اپنے ملک کے لیے جو بہترین رول ادا کر سکیں گے اس کی بھرپور کوشش کریں گے. اچھا صاحب یہ بتائیں کہ خواجہ سعد رفیق سمیت دیگر بڑے بڑے سیاستدان
وہ بھی ہار گئے. تو آپ کے پاس کون سی چڑی تھی جادو کی کہ آپ نے 1 لاکھ سے زائد ووٹ لیے؟ اچھا میں آپ کو یہ ایک بات بتا دوں. میرا یہ آبائی حلقہ ہے, یہ گارن ٹاؤن میری رہائش ہے. ماڈل ٹاؤن, گارن ٹاؤن آپ جائیں, ہماری گجر برادری سے تعلق ہے. 50 سے 60 ہزار ووٹ میری برادری کے وہاں پہ. 10 سال سے پچھلے شفقت محمود وہ بھی اس برادری سے تعلق رکھتے ہیں, وہ 2 دفعہ جیتے ہیں یہ الیکشن, ٹھیک ہے, وہ بھی گجر برادری سے تعلق رکھتے ہیں, آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. اور 10 سال وہ ایم این اے تھے یہاں پہ. تو یہاں پہ برادری ہماری کا بڑا ایک بڑا انفلوئنس ہے, ان کا بڑا ایک رول ہے. اور مجھے اگر میری برادری نے ایکسیپٹ کیا ہے میرے حلقے, میں وہاں سے, وہ میرا آبائی حلقہ ہے. میرا چچا وہاں سے ناظم تھا یونین کونسل کا, وہ یہاں سے 85 میں ایم پی اے کا الیکشن لڑے ہیں, وہ میرے بھائی یہاں سے ناظم رہے ہیں. تو یہ تو میرے آبائی حلقہ تھا. ان کو تو بھائی صاحب کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا وہاں پہ. میں تو یہ کلیم کر سکتا ہوں کہ یہ 1,50,000 ووٹ کہاں سے لے گئے وہاں پہ. اور میں ایک پریس کانفرنس کل کر رہا ہوں جس پہ میں ان کا ایک اور کردار آپ کے سامنے لے کے آؤں گا انشاءاللہ, وہ میں آج شام کو بتاؤں گا. سر یہ بتائیں کہ ابھی آپ نے پریس کانفرنس کی ہے اور اس میں بہت سی وجوہات بھی اپنی بتائی ہیں, یہ بتائیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اون چودھری ہوں, علیم اور جہانگیر الدین صاحب, جتنے بھی جو پرانے جو بھی لوگ ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتے. جس کا آپ عمران خان کی بھی بات کر رہے ہیں کہ تکبر, انا ہے اور دوستوں کے خلاف ہو جاتے ہیں, تمام تر معاملات کرتے ہیں. تو اب یہ جو نئے جو آنے والے جو پرندے ہیں ان کے حوالے سے آپ کی کیا پریڈکشن ہے؟ ان کو کیا, ان کے ساتھ بھی آپ جیسا سلوک ہوگا یا کیا آپ ان کے لیے کیا مشورہ آپ کا کیا ہوگا؟ دیکھیں یہ میں اس پہ کیا کہہ سکتا ہوں, لیکن یہ ہے کہ جو بھی کریں پاکستان کو, پاکستان کے فیوچر کے لیے, پاکستان کی بہتری کے لیے جو بھی کرنا پڑے سب کو مل کے فیصلے کریں. پاکستان کی بھلائی کے لیے آپ کہتے ہیں جمہوریت جو ہے وہ عوام سے ہے. آپ نے کہا کہ بانی پی کے کا جو اس وقت حال ہے وہ ان کے اپنے غرور, تکبر یا ان کی اپنی جو پالیسیز تھیں اس کے باعث ہے. لیکن دوسری جانب عوام نے ان کو واضح مینڈیٹ دیا, جمہوریت ہوتی ہے عوام سے ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عوام نے پھر اس کی تائید کیوں کی اگر وہ اپنے انجام کو پہنچے ہیں؟ عوام کیوں ابھی تک ان کے ساتھ؟ اور میں اس کے ساتھ ضمنی آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ آپ اصلیت کھولیں گے, کیا آپ بتائیں گے کہ 3.5 پونے 4 سالہ جو اقتدار ہے بانی چیئرمین کا, کیا وہ کتنے فیضیاب ہوئے؟ کیا اس پہ دیکھیں ابھی تو میں آخر میں یہ کہوں گا, ہمیں الزامات کی سیاست سے نکلنا چاہیے, ہمیں پاکستان کے لیے سوچنا چاہیے. پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے سب کو مل بیٹھ کر پاکستان کے لیے, پاکستان کے معاشی حالات کی بہتری کے لیے سوچنا چاہیے. اور اگر یہ سب ہم بیٹھ کر سوچیں تو انشاءاللہ پاکستان ترقی بھی کرے گا اور آگے بھی جائے گا.